इन्नल हम्दलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन किराम, मैं आपसे ये बात अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद की ताबीर, कुरान मजीद की तशरीह, कुरान मजीद की तफ़हीम, इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली है। और सहाबा किराम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद के सिर्फ़ अल्फाज ही नहीं पढ़ाए, बल्कि अल्फाज के मफ़ाहीम और उसके मतालिब और उसमें जो इशारात और मुबहमात थे उसकी तशरीह और उसकी तौज़ीह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और जो बसा औक़ात हज़रात सहाबा किराम को कुरान मजीद के मफ़हूम समझने में इश्काल पेश आता रहा, उसकी तफसीर भी और उसकी वज़ाहत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे। अब यहाँ एक बात और भी समझने की बात है, मैंने इशारतन पहले भी अर्ज़ किया था कि ये तबयीन और ये तफसीर, कुरान मजीद की ये तफसील जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, ये भी अपनी तरफ से नहीं बल्कि हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ से है। इसलिए कि बुनियादी तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन के बारे में जो बात भी फरमाते थे वो अपनी मर्ज़ी से कहते ही नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता, बल्कि जो उनकी तरफ बात वही की जाती है, उन्हें बतलाया जाता है, उस के आगे लोगों को खबर देता है। अल्लाह अकबर। इसी तरह अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपने ऐलान करवाया है, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, कि मैं तो उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ जो बात अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेरी तरफ वही फरमाते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर कुरान मजीद भी नाज़िल किया, कुरान मजीद की जो ताबीरात थीं, तशरीहात थीं, वो भी नाज़िल की। अब जिस तरह कुरान मजीद हमें आपसे लेना है, इसी तरह आपकी बयान करदा तौज़ीहात, तशरीहात वो भी आपसे लेनी है। अब ये कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि कुरान मजीद के अल्फाज को तो हम आपसे ले लें, उसे तो कबूल कर लें, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की जो तबयीन की है, जो हदीस पाक के हवाले से हमारे सामने मौजूद है, उसका इनकार कर दें। कुरान मजीद के अल्फाज को तो हम कबूल कर लें, लेकिन कुरान मजीद की जो ताबीर और जो तशरीह है उसका इनकार कर दें, तो फिर इससे तो मतलब ये निकला कि हमने कुरान मजीद को अख़ज़ करने में भी संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है, व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़्ल व करम का और अपने एहसान का ज़िक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब, अल्लाह ने आप पर किताब नाजिल की, वल हिक्मा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर हिकमत भी नाजिल की, व अल्लमका मा लम तकुन तालम, जिस चीज़ को आप नहीं जानते थे अल्लाह ने उसकी भी आपको तालीम दी, व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये अल्लाह का आप पे बहुत बड़ा फ़ज़ल था। यहाँ ये कोई नहीं समझे कि ये जो अल्लाह ने फरमाया है व अल्लमका मा लम तकुन तालम, कि जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं था उसकी आपको अल्लाह ने तालीम दी, इससे मुराद फितरी तालीम है। एक इंसान की फितरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात रखी है कि खाना किस तरह खाना है, पीना किस तरह है, शर्म व हया के तकाज़े क्या हैं। ये जो फितरती बातें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फितरत में ये चीज़ें रखी हैं, ये मुराद नहीं है। अगर यही मुराद हो तो फिर अल्लाह के फ़ज़ल और एहसान की तख़सीस नबी अलैहिस्सलाम पर क्या रह जाती है।
یہ تو ہر انسان کو حاصل ہے، یہ فطری علم اور بعض چیزیں اس قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تنبیہ ہو جانا فطری اعتبار سے، یہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے۔ تو اس کا بطور خاص اللہ نے جو فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ بتلاتا ہے کہ یہ علم خاص جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے وہی یہاں مراد ہے۔ جس طرح خاص علم کتاب کا ہے، جس طرح خاص علم حکمت کا ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزوں کا علم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ وہ علم آگے سکھاتے تھے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ نے آپ کے فرائض منصبیہ میں یہ بات رکھی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب کی تعلیم بھی اور حکمت کی تعلیم بھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں فرمایا ہے کہ حکمت سے مراد یہاں بالاتفاق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث اور نبی علیہ السلام کی سنت مراد ہے۔ قرآن مجید ہی میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات کے حوالے سے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے نبی کی بیویوں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے اس کو یاد کرو۔ ما یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، تلاوت جس کی ہو رہی ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیات کی بھی اور حکمت کی بھی۔ حکمت کی بھی تلاوت ہوتی ہے، حکمت کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور قرآن مجید بھی تمہیں سکھایا جاتا ہے۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ازواج مطہرات کو کہ وہ ان کو یاد کریں۔ یہاں بعض حضرات یہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ تلاوت کا اطلاق تو قرآن مجید پر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت پر، تو حکمت سے مراد بھی قرآن ہی ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت کو علیحدہ ذکر کیا ہے۔ جس طرح قرآن کی تعلیم کا ذکر ہے، اسی طرح حکمت کی تعلیم کا ذکر ہے۔ پھر جس طرح قرآن کو یاد کرنے کا حکم ہے، اسی طرح حکمت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ رہ گئی بات تلاوت کی، تو آپ دیکھیے قرآن مجید ہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے ایک مسئلے کو لے کے تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، ایک مسئلے کی تفصیل کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے انہیں فرمایا کہ یہ مسئلہ تو اپنی کتاب میں دیکھو۔ تو وہ کہنے لگے ہماری کتاب میں تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سے فرمایا انہیں کہو، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے فوراً پیغام بھیج دیا کہ قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ تورات، اگر تم سچے ہو کہ یہ مسئلہ رجم کا مسئلہ جو ہے ہماری کتاب میں نہیں ہے تو لاؤ کتاب، پڑھو اس کو۔ اب دیکھیے یہاں تلاوت کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے؟ تورات پر ہو رہا ہے، اس قرآن مجید پر ہی نہیں۔ جس طرح کہ سمجھا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کی تلاوت نہیں ہوتی، تو تورات پر بھی قرآن مجید نے تلاوت کا ذکر فرمایا ہے، الفاظ استعمال کیا ہے۔ پھر یہاں دیکھیے کہ قرآن مجید ہی میں بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں یا احادیث مبارکہ یہ بھی من جانب اللہ ہیں، یعنی قرآن ہی نہیں، حکمت بھی من جانب اللہ ہے، اور بھی جو کچھ دیا ہے علم کی چیزیں، علم کی باتیں، وہ سب کی سب من جانب اللہ ہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہاں دیکھیے غزوہ بنو نذیر کا واقعہ، یہ بنو نذیر یہودیوں کا ایک کہنا چاہیے کہ گروہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ جو کر رکھا تھا امن و امان کا، اس معاہدے کی انہوں نے مخالفت کی، جس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا۔ ان کے باغات تھے، تو نبی علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی کے تحت ان باغات کو کاٹنے کا حکم فرما دیا۔ اب جب صحابہ کرام وہ پھلدار درخت کاٹنے لگے تو یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، دیکھو جی یہ اچھا نبی ہے کہ پھلدار درخت اس کو کاٹنے کا حکم دے رہا ہے، لوگ تو سایہ دار درخت کو نہیں کاٹتے،
سایہ دار درخت کو نہیں کاٹتے، چہ جائے کہ پھلدار درخت کو کاٹ دیں؟ تو یہ سوال اور یہ اشکال پیدا ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرما دی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ، کہ جن درختوں کو تم نے کاٹا ہے یا جن بعض کو تم نے رہنے دیا ہے، یہ سارا کام تم نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم کہاں ہے قرآن مجید میں کہ بنو نذیر کے یہ باغات کاٹ دیں؟ یہ حکم کہاں ہے؟ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام کے حکم کو اللہ رب العزت نے اپنا حکم قرار دیا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے احکام ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ہی کی طرف سے نہیں بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہی بات میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی احادیث یہ من جانب اللہ ہیں، یہ اللہ ہی کا منشا اور اللہ ہی کا فرمودہ ہے۔ باقی اس سلسلے کی بات جو ہے وہ بعد میں کریں گے، یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اس وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ساتھ حکمت بھی دی ہے اور علم دیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جس چیز کو نہیں جانتے تھے ہم نے اس کا بھی آپ کو علم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ علم بھی اللہ کی طرف سے، حکمت بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اس لیے آپ کے ارشادات اور آپ کے احادیث مبارکہ، آپ کے سنن، یہ من جانب اللہ ہیں، قرآن مجید سے بھی اور خود احادیث مبارکہ سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بنو نذیر کے ایک واقعے کا ذکر کر رہا تھا، ان کے باغات کے حوالے تھے، اسی طرح ایک اور بات دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورۃ انفال کی آیت مبارکہ ہے، جس میں دراصل غزوہ بدر کے پس منظر میں یہ ایک بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کا۔ ابو سفیان شام سے قافلہ لے کے تجارت کا آ رہا تھا، اس تجارت کے قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کا لشکر جرار وہ بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ اب ان دونوں میں سے ایک کے اصول کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ چاہو تو مال لے لو، یہ قافلہ اس پہ تمہیں سبقت دے دیتا ہوں، ان پہ تمہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہوں، چاہو یہ جو 1000 کا لشکر آ رہا ہے ان کو تحقیق کرواتا ہوں تمہارے ہاتھوں اور تمہیں کامیابی اور کامرانی سے نوازتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور مال وغیرہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتے تھے کہ حق بالکل واضح ہو جائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی کمر ٹوٹ جائے، ان کا ملیا میٹ ہو جائے، ان کی کہنا چاہیے کہ بالکل جڑ کٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تمہارا یہ ارادہ تھا مگر میرا یہ فیصلہ تھا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو گروہوں، دو جماعتوں کے بارے میں اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا۔ اب قرآن سارا پڑھ جائیے، قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وعدہ کیا تھا، کہاں وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ وعدہ کس کی زبان سے ہوا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، آپ کی زبان سے یہ وعدہ ہوا۔ ہاں بھائی، کون سی جماعت تم چاہتے ہو، یہ جماعت یا کفار سے؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو اللہ سبحانہ